नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, चूँकि हमारे हेल्थ टीवी पर शादी ब्याह की तक़रीबात के हवाले से हफ़्ता मनाया जा रहा है और उन लोगों को गाइड किया जा रहा है, वो जो दो अफराद, दो इंसान एक रिश्ते में बन जाते हैं, जिसे हम निकाह कहते हैं या आम अल्फाज में उसे शादी कहा जाता है। और जैसा कि हमने पहले भी अर्ज़ किया कि ये दो अफराद, दो इंसानों का नहीं, बहुत सारे लोगों का आपस में एक मिलाप है, यानी कि एक बंधन है दो ख़ानदानों का। और इसी तरह ज़मीन पर लोग आबाद हैं और इंसान को चूँकि ये उसकी नफ्सियात में शामिल है कि वो तन्हा नहीं रह सकता, बल्कि मुआशरे में, ग्रुप्स में या सोशल माहौल में रहने का वो आदी है। तो इस तरह अल्लाह ताला ने ये ज़रिए बना दिए कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर नए से नए ख़ानदान आबाद हों और आगे नस्ल इंसानी चलती रहे। और हमेशा नस्ल इंसानी दो मुख्तलिफ़ ख़ानदानों के मिलाप से ही चली है। तो इस हवाले से हमारे बहुत से दीगर प्रोग्राम्स में भी उन लोगों को गाइड किया गया जो इस वक्त एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने वाले हैं, वो दो भी और साथ ही वो अफराद भी कि जो दो ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें नफ्सियाती तौर पर क्या मसाइल दरपेश हो सकते हैं। और ख़ास तौर से इस दौरान में सेहत के मसाइल बहुत देखने में आते हैं। तो सेहत, शादी और सेहत के हवाले से ये है कि शादी की तक़रीबात में वो तमाम अफराद जो शरीक हैं, उनकी सेहत, दूल्हा दुल्हन की सेहत, और इसमें नफ्सियाती सेहत भी शामिल है, जिस्मानी सेहत भी शामिल है। और वो जो थकावट या ऐसा भी हमने केसेस देखें कि शादी ब्याह की तक़रीबात में शिरकत के बाद अचानक जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, उनमें से एक दो इतना शदीद बीमार हुए कि हॉस्पिटल्स पहुंच गए। और जब उनसे वजह दरियाफ़्त की गई तो सिर्फ़ एक वजह सामने आई कि वो इतने थक चुके थे कि उनके ब्लड प्रेशर लो हो गए, ब्लड शुगर लो हो गई और आखिरकार उन्हें हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। तो इस दौरान सेहत को सब अपनी अपनी सेहत के हवाले से ज़रा कॉन्शियस रहें, फ़िक्रमंद रहें और दुल्हा दुल्हन की थकावट, उनकी मसरूफ़ियात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ तरतीब दी गई हैं कि जो मदद करेंगी। ज़ूद हज़म ग़िज़ाओं के हवाले से हम बात करेंगे और इंशाल्लाह यही हमारा आज का मौजू भी है। तो हमारे फ़ोन नंबर्स हमारी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने तजुर्बात शेयर कर सकते हैं कि आपने इतनी मसरूफ़ औक़ात में जो कि शादी ब्याह के होते हैं, आपने कौन कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की, ख़ास तौर से दुल्हा दुल्हन ने कौन सी अच्छी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की। और नफ्सियाती तौर पर एक नई तब्दीली इस ऐसे मौके पर देखी गई है। और जैसा कि हमने अपने गुज़िश्ता इस हफ़्ते के दूसरे प्रोग्राम्स में भी अर्ज़ किया था कि नफ्सियाती तौर पे मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है ऐसे हालात में, ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए कि जब वो एक नए घर को ज्वाइन कर रही हैं, एक नई फैमिली में, एक नए ख़ानदान में वो कदम रख रही हैं और वहाँ का माहौल कैसे एडजस्ट करना है, इस बारे में हमने मशवरे दिए थे। और कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो शायद जाने वाले नए घर में नापसंद हों, फिर वहाँ सेहत के हवाले से क्या मसाइल हैं, ये भी एक देखने की बात है। और हमने ये भी बताया था कि जब जहेज़ दें तो जहेज़ में उन अशिया को शामिल ना करें जो पहले ही बीमारियों के हवाले से मशहूर हैं। मसलन मेलामाइन के सेट्स दिए जाते हैं और मेलामाइन मुकम्मल तौर पर इंसानी जिस्म को तबाह करने की भरपूर सलाहियत रखता है और उसका एक बहुत बड़ा किरदार है आज के दौर में। और दूसरी चीज़, एल्युमिनियम सिल्वर के बर्तन, इन दोनों चीज़ों का एक किरदार है इंसानी जिस्म को तबाह करने में, उसकी सेहत को ख़राब करने में, और ख़ास तौर से जिगर के अमराज। तो माहिरीन आजकल इस बात को पर ज़ोर दे रहे हैं कि जो कुछ इंसान खा रहा है उस बारे में तो मालूमात इंसान को मैसर हैं, लेकिन किन चीज़ों में खाना है, किन चीज़ों में पकाना है, ये मालूमात ज़रा कम है। इसलिए अब माहिरीन इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अगर हम कुछ चीज़ों को अपने किचन से निकाल दें तो इंशाअल्लाह ताला हमारी सेहत बरकरार रहेगी। तो जहेज़ में एल्युमिनियम सिल्वर के बर्तन ना दिए जाएं, स्टील की पतीलियाँ, बहुत बड़े बड़े और बड़ी तादाद में सेट देने की बजाय बेहतर यह है कि चंद चीज़ें हों लेकिन वो सेहत के हवाले से एक बेहतर हों, और साथ ही वो चीज़ें भी
کہ جو اسکن ڈیزیز پیدا کرتی ہیں. دلہن کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ شادی کے دنوں میں بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ انہیں اسکن ڈیزیز ہوتی ہے, جلد کے امراض سامنے آتے ہیں, اور اس کے لیے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ تحائف, وہ جہیز میں آنے والے کپڑے یا دلہا کی طرف سے آنے والے کپڑوں میں جو سنتھیٹک کپڑے شامل ہوتے ہیں وہ خواتین زیادہ تعداد میں پہنتی ہیں. ان کا دن رات ان کا سنتھیٹک کپڑوں میں, ریشمی کپڑوں میں گزرتا ہے, اور اس وجہ سے انہیں جلدی امراض بہت ہوتے ہیں. یہ ہم نے ایک خاتون ڈاکٹر تھی, ان سے پوچھا انہوں نے کہ اس دور میں کون سی امراض زیادہ لاحق ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جلدی امراض سے بھری ہوئی دلہنیں میں نے بہت زندگی میں دیکھی ہیں, میرے پاس بہت اس طرح کے کیسز آتے ہیں. لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ کاٹن اور دوسرے جو نیچرل چیزیں ہیں ان سے بنے ہوئے نیچرل فیبرکس ان کو استعمال کیا جائے, بہت زیادہ ریشمی کپڑوں سے اعتراض کیا جائے, اگر پہننے بھی ہوں تو جلد سے جلد ان سے خلاصی حاصل کی جائے. تو یہ ایک پہلی ٹپ تھی ہماری خواتین کے لیے جو کہ اس وقت دلہن بنی ہوئی ہیں, کہ وہ سنتھیٹک ریشمی کپڑے, مصنوعی اشیاء سے بنے ہوئے کپڑوں کو استعمال کم سے کم کریں. بہرحال اس موقع پہ مجبوری ہوتی ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کاٹن کے سوٹ پہنیں, کیونکہ کاٹن کے سوٹ فی الحال دلہن کو 8, 10, 15 دن تک تو نہیں پہنائے جا سکتے. اصلی ریشم کہاں سے لایا جائے یہ بھی ایک سوال ہے, اور اصلی ریشم کی قیمت بھی ہر شخص کے بس کی بات نہیں. ایک دور تھا کہ ریشم سب کے رینج میں ہوا کرتا تھا, ہر شخص استطاعت رکھتا تھا کہ ریشمی, خالص ریشم کے بنے ہوئے کپڑے اپنی بیٹیوں کو پہناتے تھے. انہیں دلہن بنا کر بھی وہ ریشمی کپڑوں میں رخصت ہوا کرتی تھیں. آگے بھی دولہا کے گھر میں, اپنے جو نیا گھر ان کا ہے وہاں ریشم سے بنے ہوئے کپڑے یا اچھے عمدہ فیبرک سے بنے ہوئے کپڑے ان کے لیے موجود ہوا کرتے تھے. وہ سوٹ پہن کر شروع کے جو 15-20 دن ایک خوب دعوتیں ہوتی ہیں اس حوالے سے. تو اب جلد کے امراض سے بچنے کے لیے یہ جو مصنوعی ریشوں والے کپڑے ہیں, یہ سوٹ, ان سے زیادہ اجتناب کیا جائے, کم سے کم ان کو استعمال کیا جائے. تو یہ تو بات تھی کہ جلدی امراض کے حوالے سے. پھر ایک اور چیز چہرے پر آتی ہے دلہن کے طرح, اسے جہاں بھی جانا ہوتا ہے وہ ایک دن تو وہ بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں. بیوٹی پارلر میں جو برش, جو چیزیں استعمال ہوئی ہیں, جتنا اسفنج وغیرہ مختلف چیزیں, تو وہ ظاہر ہے کہ اگر کسی ایسے اسکن پر استعمال ہوئی ہوں کہ جو کسی جلدی مرض میں مبتلا تھی, تو وہ ایک سے دوسرے کو تقسیم ہوتی ہے. تو دیکھا گیا ہے کہ دلہنوں کے چہرے پر ایکنی نکلتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. اوکے, کال ڈراپ ہوئی ہے. تو ناظرین ایک مختصر سے وقفے کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین. آج موضوع ہے کہ شادی اور صحت خاص طور سے ان کی جن کی شادی ہے. اور ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام. آپ کا نام اور شہر کا نام؟ میں رضوانہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. اچھا, رضوانہ صاحب آئے, جی فرمائیے. پہلے تو آپ کے پروگرام کی تعریف کرنی ہے کہ آپ کے ٹائم چینج ہوئے ہیں, سیٹ چینج ہوا ہے, ماشاءاللہ پر رونق پروگرام لگ رہا ہے. اچھا, ہاں یہ مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. کیونکہ آپ کو ہو سکتا نہ لگ رہا, لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں نا گھر میں بیٹھ کے تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے. صبح کا پروگرام بہت نیند میں ہوا کرتا تھا. نہیں, جو دیکھنے والے ہیں, جو شوق سے دیکھتے ہیں, دل سے دیکھتے ہیں, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا ویسے. جی ماشاءاللہ, بہت شکریہ آپ کا. تو یہ, اور پھر سیٹ کے ساتھ نا مجھے مطلب ایک چیز, میں نے آپ کی جب سالگرہ ہوئی تھی, ماشاءاللہ ہمارا چینل 4 سال کا ہو گیا, تو سالگرہ میں نے آپ کو دیکھا ماشاءاللہ سیٹ کے ساتھ. آپ کا کامن سینس بھی بڑا اچھا ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا, کامن سینس میرا بالکل. جو میں نے دیکھا تھا نا آپ کے پروگرام, میں نے سارے دیکھے تھے, حالانکہ مجھے پتہ نہیں تھا, میں نے ایسے ہی لگایا تو میں سب مجھے دیکھنے کو مل گیا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہوں گی پروگرام تو آپ بہت سیریس کرتے ہیں, لیکن پیچھے آپ بڑے اچھے, زیادہ اخلاق کے اچھے ہیں. اچھا, شکریہ. اچھا, یہ جو آج کل شادی بیاہ کا موسم ہے, آج کا جو ٹاپک ہے, ہاں اس پہ بولنا چاہ رہی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب میں 2 چیزیں بولنا چاہ رہی ہوں. ایک آپ نے کل پرسوں بھی کیا تھا, صحت و شادی اور نفسیات پہ کیا تھا نا, تو اس پہ میں یہ بولنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں بہت سے لوگ نفسیاتی مریض کے ہوتے ہیں, فیملی کو پتہ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ ان کی شادی پھر بھی کروا دیتے ہیں کہ یہ دیکھے کہ مطلب شادی ہوگی تو ٹھیک ہو جائیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے, کیونکہ میں 4 سال سے ہیلتھ چینل دیکھ رہی ہوں, ایسا بالکل نہیں ہوتا. اور پرابلم انسان گھر جاتا ہے اور پریشانی اضافہ ہو جاتا ہے نفسیاتی میں اس کے. تو ایسا بالکل نہ کریں, نفسیاتی مریض ہو کے اس کی شادی کرا کے بولے ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر دوسرا یہ کہ آج کے جو ٹاپک ہے شادی اور صحت, اس پہ یہ میں بولنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جو شادیاں ہوتی ہیں نا,
تو ہم لوگ بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. 12 1 بجے کھانا ہم لوگ کا اسٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ 12 بجے مہندی کا کھانا, مائیوں کا کھانا, ولیمے کا کھانا, تو یہ کھانا دلہن دولہا کو تو مطلب اتنا نہیں ہوتا, لیکن جو گیسٹ آتے ہیں ان کے لیے کتنا نقصان دہ ہوتا ہے. تو اس پہ بھی ہمیں مطلب اس بات پہ خیال رکھنا چاہیے کہ شادی کھانا ٹائم پہ ہی ہونا چاہیے, اتنا لیٹ نہیں ہونا چاہیے جس سے ہماری صحت پہ اثر پڑتا ہے. اور آپ بتائیں گے تو زیادہ خوبصورت انداز سے بتائیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. شکریہ, بہت شکریہ آپ کی کال کا, اور بہت خوبصورت باتیں رضوانہ صاحبہ کی. واقعی یہ ہے کہ اگر جسمانی طور پہ کوئی فٹ ہے لیکن مینٹلی کسی نفسیاتی مرض کا شکار شخص کی شادی کر دی جائے, چاہے وہ خاتون ہیں یا مرد حضرات, یقیناً کیونکہ آگے جو گھر ہے وہ کسی ایسی خاتون کو شاید قبول نہ کر سکے جن میں نفسیاتی کوئی بھی نقص پایا جاتا ہو, جیسے غصہ ایسا ہو کہ قابو نہ آتا ہو, شیزوفرینیا یا انزائٹی کے باقاعدہ مریض جن کی عادت ہو انزائٹی میں رہنا, غم میں رہنا, پریشانی میں رہنا, خوف اور شک کے وہ جو امراض ہیں, تو ان سے پہلے ان کا علاج کرا لیا جائے. اور آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اکثر ہم نے بھی یہی سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ شادی ہو جائے گی تو یہ بہتر ہو جائیں گے. وہ شادی والے گھر میں ان کون سی ایسی میڈیسنز ہیں کہ جو انہیں دی جائیں گی, تو ایسا ہی ہوا ہے کہ آگے جا کر وہ گھر بننا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے علاج کرا لیا جائے, علاج ہر چیز کا ہے. اور یہ حدیث مبارکہ بخاری کی ہمارے سامنے ہے جو تمام نفسیاتی امراض کا علاج پیش کرتی ہے, اور اس کا مفہوم ہے کہ فرمایا طبیب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 99 امراض کی دوا ہے. یہ مفہوم ہے حدیث کا کہ یہ 99 امراض کی دوا ہے, اور جن میں سب سے آخری مرض وہ انزائٹی ہے, غم ہے. اور جو غم کی جو تشریح ہے وہ اس میں انزائٹی اور اسٹریس میں رہنے والے لوگ, خوف میں رہنے والے لوگ, یہ سب اس میں اس کا احاطہ ہوتا ہے. تو اسے سب سے ہلکا مرض بتایا گیا ہے جو آج ہمارے ہاں انکیوریبل ڈیزیز کا درجہ رکھتا ہے, لا علاج مرض کا. تو اس کلمے کو زیادہ سے کثرت سے پڑھا جائے, ماہرین نفسیات سے رابطہ کیا جائے. اس وقت تو سائیکولوجی کے حوالے سے بہت کام ہوا ہے پاکستان میں, جگہ جگہ کلینکس موجود ہیں, اور وہاں جا کر انہیں ماہرین کے سامنے پیش کیا جائے. وہ ان کا علاج کریں گے, ادویات بھی دیں گے, اور جب ذہنی طور پر وہ صحت مند قرار دیں تو شادیوں کا ان کے بارے میں قدم اٹھایا جائے. ایک اور چیز ہے, اس میں دلوں کا سکون جاتا رہتا ہے. کوئی بھی نفسیاتی مرض ہو تو سورہ الرعد اور آیت نمبر ہے 28, آیت نمبر 28, اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ بے شک اللہ کا ذکر دلوں کو سکون بخشتا ہے. تو تمام نفسیاتی امراض میں اور پھر جسمانی امراض میں ان میں تعلق جسمانی دل کی قلبی بے چینی کا ہے, اور یہاں کہا گیا کہ اللہ کا کوئی بھی ذکر جو آپ کو اچھا لگے وہ ذکر کیجیے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اپنا اور شہر کا نام؟ سر میں سکندر بول رہا ہوں اٹک سے. جی سکندر صاحب فرمائیے. سر میں بس آپ کی کال مل گئی, بہت مہربانی. تو سر میں آپ سے علاج کروا رہا ہوں, تو آپ نے مجھے یہ 2 میڈیسن دی تھی, اسٹوماسین اور ٹیپسفوف. جی یہ میدے کا مجھے مسئلہ تھا. تو میں ڈاکٹر صاحب یہ تقریباً پہلے 15 دن استعمال کیے, پھر دوبارہ آپ کو چکر, پھر آپ نے 15 دن, تو پچھلے ہفتے میں کسی مجبوری کو اسے نہ آ سکا, تو آپ صبح پھر میں آپ کے اسٹور میں جا رہا ہوں, میری دوائی ختم ہے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب مسئلہ بن رہا ہے, لگاتار مجھے لوز موشن آ رہے ہیں. تو پلیز اس کے لیے اگر کوئی ادھر میں دوائی لے لوں تو آپ مجھے بتا دیں, تو میں صبح اسٹور سے لے لوں گا. جی دیکھیے میں عرض کرتا ہوں, بہت شکریہ آپ کی کال کا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا اور شہر کا نام؟ جی میرا نام رضا ہے, کراچی سے. جی فرمائیے رضا. جی میرے سر میں درد رہتا ہے رائٹ سائڈ پہ, اور ہفتے بھر تک کے درد رہتا ہے, اور ایسا لگتا ہے جیسے رگوں میں کھچاؤ سا ہو رہا. اچھا جی. اور یہ تقریباً آپ کا بلڈ پریشر کیسا ہے؟ ہر 2 مہینے پہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. اچھا بلڈ پریشر کیسا رہتا ہے؟ نارمل رہتا ہے. اور انیمیا وغیرہ تو نہیں؟ نہیں, خون کی کمی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. تھینک یو. سر درد کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں باقاعدہ ہمارا ایک شو ہے, ایک پروگرام ہے
اور یہ کس دن ہے میں عرض کروں گا انشاءاللہ. سکندر صاحب کی کال کے حوالے سے میں بات کہوں گا کہ آپ اسٹور میں جا کے وہاں اپنا مسئلہ بتائیے اور ٹپس کی جس میں قسط شیریں وغیرہ شامل ہیں اس کی مقدار کو ½ ٹی اسپون آدھا چائے کا چمچہ کر دیجئے اور اسٹومائسین کا استعمال صرف صبح اور شام کیجئے. بات ہو رہی تھی کہ دلہا سے زیادہ دلہن کے صحت، خاص طور سے چہرہ اور ہاتھ، اور اس کے بعد اس کے پاؤں مختلف کیمیکلز کی زد میں ہوتے ہیں مسلسل، کیونکہ ہم نے کئی رسومات کرنی ہوتی ہیں، مہندی مایوں اور وغیرہ وغیرہ، پھر نکاح آتا ہے، پھر ولیمہ آتا ہے، پھر بڑی تقریبات. معذرت چاہتا ہوں. ان میں مختلف کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ ہاتھوں میں مہندی لگائی جاتی ہے. بازاروں میں ملنے والی مہندی کیمیکل آمیز ہوتی ہے، کیمیکل سے بھری ہوتی ہے، جو جلد کو نقصان پہنچاتے ہیں، اسکن فرینڈلی نہیں ہوتے. ان کے نقصانات دیکھنے میں آئے ہیں اور دلہنیں شادی کے دوسرے ہی دن کلینکس پہنچی ہوتی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں سویلنگ ہوتی ہے، کیونکہ بیوٹی پارلرز میں ظاہر ہے کہ ہر طرح کے بیوٹی پارلرز ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کے بڑے نام ہیں اور وہ کام بھی بڑے کرتے ہیں، کچھ بہت سستا سامان استعمال کر کے دلہن کے چہرے کو، اس کی آنکھوں کو اور اس کے ہاتھوں کو الرجیز کا شکار کر دیتے ہیں. اسی طرح آنکھوں میں آئی شیڈز اور آئی لائنر، خاص طور سے وائٹ پینسل آنکھوں میں لگائی جاتی ہے اور پھر کاجل لگایا جاتا ہے. اس سے آنکھوں کو نقصانات پہنچتے ہیں اور اکثر دلہنوں کو یہ مسائل سامنے آتے ہیں کہ وہ آنکھوں کا علاج کراتی نظر آتی ہیں بیچاری. تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ نیچرل رہا جائے. اتنا زیادہ میک اپ کرنا کہ بعد میں لوگ تلاش کریں کہ وہ دلہن آئی تھی وہ کہاں ہے، تو اتنا نہیں ہونا چاہیے. نیچرل رہنے کی کوشش کی جائے، ہلکا پھلکا سا میک اپ کر لیا جائے اور یہ کیمیکلز سے خاص طور سے بچا جائے. میں نے ایک نسخہ عرض کیا تھا کہ وہ خواتین جن کی شادی میں، اور حضرات بھی کر سکتے ہیں اس کو، کہ جن کی شادی میں ابھی 20 دن یا 25 دن باقی ہیں، 1 ماہ باقی ہے، وہ اس نسخے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ورث تو ملتا نہیں، لیکن قسط شیریں 1 بڑا چمچہ ٹیبل اسپون اور زیتون کا تیل 100 ملی لیٹر، تقریباً آدھا پاؤ کے قریب، انہیں 2 منٹ تک 3 منٹ تک ان کو تیز گرم کر لیا جائے. اس کے بعد ایک بوتل میں، شیشے کی بوتل ہو، اس میں ان دونوں چیزوں کو جب یہ ٹھنڈے ہو جائیں ان کو محفوظ کر کے رکھ دیا جائے. روزانہ ان کو اچھی طرح سے ہلایا جائے اور پھر رات سوتے وقت اچھی طرح منہ ہاتھ دھو کر چہرے پر اس لینیمنٹ کو، یعنی اس لوشن کو، اس کو استعمال کیا جائے، چہرے پر لگایا جائے. اور لگانے کا طریقہ بھی یہ ہے، ایک تو مقدار میں کم ہو اور دوسرا نیچے سے اوپر کی جانب اور دائیں اور بائیں جانب پھیلا کر اس کو لگایا جائے. ماتھے سے آغاز کیا جائے اور پھر نیچے تک اور پھر کان اور گردن، ہاتھوں پر لگایا جائے. تو 20-25 دن میں اکثر داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر اس کو آپ اس کے بعد مستقل شادی کے بعد بھی استعمال کرتی رہیں تو انشاءاللہ شاید زندگی میں کبھی کسی میک اپ کی بھی ضرورت پیش نہ آئے گی. اسکن اتنی خوبصورت اور ہیلدی اور اسموتھ ہو جاتی ہے، اسپوٹ لیس ہو جاتی ہے، داغ دھبوں سے صاف اسکن سامنے آتی ہے. تو ایسی جلد کے لیے اس نسخے کو مستقل استعمال کیجیے. تو اب اور آنکھوں کی حفاظت کے لیے کیا کیا جائے، آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے کیا کیا جائے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین. دلہن کی صحت، دلہا کی صحت اور اس کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. کہاں اور کون سی چیزیں، کون سی باتیں ان کی صحت کو خراب کرتی ہیں اور کن چیزوں سے بچاؤ یا احتیاط کرنے سے صحت کے نقصانات کے امکانات کم سے کم ہو جاتے ہیں. ہاتھوں میں، پاؤں میں مختلف کیمیکلز لگائے جاتے ہیں، ناخنوں پر لگائے جاتے ہیں اور یہ مستقل 1 ماہ کا ایک کورس کرایا جاتا ہے دلہا دلہن کو. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ناخنوں کی فنگس سامنے آئی ہے. ایسے کیمیکل ہیں جن سے ہماری قوت مدافعت ایک مقابلہ کرتی ہے کچھ دیر تک،
لیکن مسلسل لگتے رہنے سے ہاتھوں کے ناخن اور پاؤں کے ناخن پر پھپھوندی یا فنگس کے اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اب ظاہر ہے کہ میک اپ یا اس میں موجود اشیاء یا بیوٹی پارلرز جو کچھ بھی دلہن کے لیے کیا جاتا ہے، دلہا کے لیے بھی، اس سے فرار ممکن نہیں، لیکن کچھ احتیاطیں ضرور کی جاتی ہیں۔ ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ اپنا اور شہر کا نام؟ ڈاکٹر صاحب میں آسمہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی آسمہ صاحب فرمائیے۔ جی اس طرح ہے کہ آپ سے میں گلٹیوں کا علاج کرا رہی ہوں، اپنا اور اپنی بیٹی کا۔ تو اس کو یہ ہے کہ اس کو نا بہت زیادہ سینے میں جلن محسوس ہونے لگ گئی ہے، جی مطلب آگ بہت نکلتی ہے، تو وہ اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ اچھا کتنا استعمال کر رہی ہیں؟ کتنی مقدار میں استعمال کی جا رہی ہے؟ ہم 5 گرام آپ نے بتایا تھا، تو وہ لیول اس کی مقدار آدھی کر دیجیے گا، ہاف مقدار کر دیجیے گا۔ اچھا، اور ڈاکٹر صاحب ایک اور بات ہے نفسیاتی مسائل کے حل سے، کہ مطلب وہ بیٹی جو میری نا وہ اس میں وہم بہت زیادہ ہے، وہ نفسیاتی مریض بھی ہے جی، مطلب شدید غصہ اس کو بہت زیادہ آتا ہے، اور وہم اور وسوسے جو ہیں وہ بہت زیادہ اس کو آتے ہیں، بس وہ ہر وقت اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ گلٹی ہے تو مجھے کوئی بیماری ہو گئی ہے، مطلب اور غصہ اتنا ہے کہ بالکل بے قابو ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت کے علاوہ کوئی مطلب اس کے میڈیسن کوئی علاج ہے؟ دیکھیے معاف کیجیے گا، یہ جو استعمال کر رہی ہیں اس وقت گلٹیوں کے لیے، اس میں قسط شیریں کی بڑی مقدار شامل ہے، اور نفسیاتی امراض کو پاکستان کے علاوہ بھی آسٹریا، اٹلی اور اسرائیل میں قسط شیریں دے کر ہی نفسیاتی امراض کا علاج کیا جاتا ہے دیگر ادویات کے ہمراہ۔ تو یہ دوا انشاءاللہ دی جا رہی ہے، اس میں تبدیلی ان میں آئے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کی دوا کو ہاف کر دیجئے، نصف چائے کا چمچہ یہ ناشتے کے بعد اور نصف چائے کا چمچہ رات کھانے کے بعد، اس سے بھی انشاءاللہ ان کو سکون ہوگا۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تمام نفسیاتی امراض کا علاج ہے، اور بہت جلد اس کا رزلٹ آتا ہے۔ مجھے کچھ لوگوں نے اطلاع دی کہ 6-7 دن کے بعد ہی وہ جو شدید غصے کی کیفیت ہوتی تھی، جس میں وہ باقاعدہ کانپنے لگتے تھے غصے کی وجہ سے، اور آنکھیں سرخ اور ہائی بلڈ پریشر اور ہائپر ٹینشن ساری ان میں علامات، تو وہ کہنے لگے کہ 6-7-8 دن کے بعد اس میں بتدریج کمی آئی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ 1-2 ماہ کے بعد تو وہ کہنے لگے کہ نہ جانے وہ غصہ، اور پھر گھر والے بہت خوش ان کے کہ یہ کتنا عظیم یہ کلام ہے۔ تو اسے ضرور استعمال کیجئے، وہ نہ پڑھ سکیں تو آپ ان پر دم کرتے رہیے، 100-200-300 بار روزانہ پڑھ کر، صبح دوپہر شام کسی بھی وقت، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کلمے کے اثرات کتنے زیادہ ہیں کہ چند دنوں میں آپ کو اس میں ان میں تبدیلی محسوس ہوگی۔ گلٹیوں کے حوالے سے یہ کہ آپ اسے مسلسل جاری رکھیے، انشاءاللہ اس سے سینکڑوں خواتین نے اپنی ٹیومرز اور رسولیوں کے مسائل کو حل کیا ہے، آپ کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا اور شہر کا نام؟ شبیر احمد میرا نام ہے، اور شیخ پورہ سے بات کر رہے ہیں۔ شبیر صاحب فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے تھوڑے دن پہلے نا ایک گنج پن کے لیے دکھوایا تھا، شہد اور مکھیاں، شہد کی مکھیاں، ان کی آپ نے تعداد نہیں تھی بتائی کہ شہد کی مکھیاں کتنی ڈال دی اور شہد کی مقدار کتنی ڈال دی۔ آپ کو کتنی مکھیاں مل چکی ہیں اب تک؟ ابھی ہمارے پاس 20-25 تو ہیں۔ 20-25 ہیں، بہت ہیں، یہ بہت ہیں، اس میں کم از کم آپ کے بال تو آ جائیں گے۔ کتنا شہد؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے شہد نہیں ہوگا اس میں، شہد کی مکھیاں جو 20-25 ہیں یہ لے لیجئے، اور 1 پاؤ شہد، 1 پاؤ زیتون کا تیل۔ اچھا، 20-25 مکھیاں، 1 پاؤ شہد، 1 پاؤ زیتون کا تیل۔ میں عرض کرتا ہوں، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ یہ اس طرح سے ہے، شہد کی مکھیاں جو آپ کو ملی ہیں 20-25، اس میں سے ان مکھیوں کو چن لیجئے جو ابھی صحیح و سالم ہیں، وہ نہیں جو جنہیں درخت سے گرے ہوئے 3-4-5 دن ہو چکے ہیں، ان کا جسم کچھ چونٹیاں کھا چکی ہوں، ایسی مکھیاں آپ کے کام کی نہیں ہیں۔ صرف وہ جو ابھی تازہ آپ دیکھیں کہ وہ باقاعدہ مکھیاں ان کا پورا جسم موجود ہے، ان کے پر موجود ہیں، ان کی آنکھیں موجود ہیں، انہیں استعمال کیجئے۔ ان مکھیوں کو اگر وہ 20-25 ہی ہیں تو 1 پاؤ زیتون کا تیل، اور اگر وہ 11, 12 یا 15 ہیں تو انہیں آدھا پاؤ زیتون کے تیل میں، اس میں صرف 2 اشیاء ہیں، شہد کی مکھیاں اور زیتون کا تیل،
شہد کی مکھیاں 10 یا 12 اور آدھا پاؤ زیتون کا تیل. اگر یہ 20-25 ہیں تو 1 پاؤ زیتون کے تیل میں اتنا پکا لیجئے کہ مکھیاں اس میں جل جائیں, اور یہ تقریباً 4-5-7 منٹ میں مکھیاں اس میں جل جاتی ہیں, یا یہ کہ ان کی جو رنگت ہے ان کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے. یہ آئل احتیاط کے ساتھ لگانا ہے. ایک تو بچوں کے ہاتھ نہ لگے, بچوں کسی کی آنکھ میں نہ جائے, کیونکہ اس میں مکھیوں میں بی وینم ہوتا ہے. بی وینم وہ ہے کہ جب مکھی ڈنک لگاتی ہے, اسٹنگ کرتی ہے, اس وقت جلد میں وہ اپنا ڈنک اپنا اسٹنگ چھوڑ دیتی ہے. اس میں سے ایک کیمیکل نکلتا ہے جسے وینم کہتے ہیں, اور یہ بی وینم کہلاتا ہے کہ شہد کی مکھی کا زہر. یہ بہت خطرناک ہے آنکھوں کے لیے, اس لیے احتیاط کے ساتھ لگایا جائے, کم مقدار میں لگایا جائے, اور پہلے سر کو دھو لیا جائے, قدرتی طور پہ اسے خشک ہونے دیا جائے, اور اس کے بعد اسے ہلکے ہاتھ سے اس کا مساج کیا جائے. 4 یا 5 قطرے پورے سر کے لیے کافی ہوتے ہیں. اس سے اکثر میجورٹی ماشاءاللہ ان کے بال نکل آئے اور انہیں فائدہ ہوا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. کچھ اگلی بات آپ کی کال ڈراپ ہوئی ہے, اور ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا اور شہر کا نام؟ جی میں مریم بات کر رہی ہوں فیصلہ آباد سے. مریم صاحب آپ فرمائیے. جی میں نے اپنے بھائی کے بارے میں آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا, کال کی تھی کہ اس کا جگر کا سائز, اپنے بھائی کے بارے میں میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا. کیا پوچھا تھا؟ کہ اس کا جگر کا سائز بھی بڑھ گیا تھا اور اس کو فیٹی لیور کا پرابلم تھا نا. جی جی, تو آپ نے بتایا تھا کاسنی کے بیج رات کو بھگو کے تو صبح اس کو شہد کے پانی میں مکس کر کے شہد ڈال کے پینا ہے. تو وہ 1 ہفتے سے پی رہا ہے وہ, لیکن اس سے زیادہ درد اب ہونے لگ گئی ہے نا, کچھ بھی کھاتا ہے تو اس سے درد شروع ہو جاتی ہے. اچھا ہاں جی, تو اس سلسلے میں کچھ بتا دیں. اور میں نے اپنے بارے میں پوچھا تھا چہرے پہ بال بہت زیادہ ہیں, تو اس کا کوئی پلیز بتا دیں. اچھا, ہمارا ہیبا لائف کا ہے ہیپاٹائٹس کورس, جی جی, جو کہ طب نبوی کی ادویات کا ہے. بھائی کو ایک کورس یہ کرا دیجئے, اس میں کاسنی کے بیج بھی شامل ہیں. تو اس کاسنی کو روک دیجئے, کہ مجھے نہیں معلوم کاسنی کی کوالٹی کیا ہے, ورنہ جگر میں درد ہو تو کاسنی اس طرح دینے سے جگر کے درد اور ورم رک جایا کرتے ہیں. لیکن آپ ہیبا لائف کا ہیپاٹائٹس ہیپاٹپ کے نام سے ایک ساشے صبح اور شام ان کو استعمال کرائیے 10 دن تک, اور اس کے بعد مجھ سے رابطہ کیجیے گا. بہت شکریہ آپ کی کال کا. دلہن اور دلہا بالکل برانڈ نیو شوز پہنتے ہیں, نئے جوتے آتے ہیں ان کے لیے, اور پھر جوتے پہننے ہی نہیں بلکہ جوتوں کے ساتھ کچھ اچھا خاصا عرصہ گزارا جاتا ہے. نئے جوتوں کے ساتھ بہت زیادہ واک, بہت زیادہ چلنا پھرنا, مہمانوں سے ملنا, ملاقاتیں کرنا. خاص طور سے دلہا صاحب, وہ تو انہیں تو پورے ہال میں کئی بار آنا جانا ہوتا ہے, اور ہر شخص کے پاس ہر ٹیبل پہ جا کے انہیں لوگوں کو ملاقات کرنی ہوتی ہے. تو پاؤں کے مسائل, پاؤں کی جلد کے مسائل سامنے آئے ہیں. پاؤں میں درد ہو جاتا ہے, ایڑیوں میں درد خواتین کی ہوتا ہے, اور مرد حضرات کے جو آگے کا ٹو کا حصہ ہے, سامنے کا پنجے کا حصہ, اس میں درد ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر موزے پہنے گئے ہیں, اگر سردیاں نہیں ہیں تو موزوں کو گیلا کر لیا جائے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ماہرین بتاتے ہیں کہ کوئی بڑا کپڑا گیلا کر کے نئے شوز کے اندر رکھ دیا جائے, اس سے اس میں ذرا سے موئسچر جانے سے, نمی جانے سے وہ نرم ہو جائے گا. اور بغیر موزوں کے, جو کہ کاٹن کے موزے ہوں, باریک کاٹن کے موزے, ان کے بغیر جوتوں کو نہ پہنا جائے, نئے جوتوں کو. اور بہتر یہ ہوگا کہ اگر وہ نئے ہیں تو انہیں چونکہ دلہا کے شوز زیادہ تر ان کے پاس ہی موجود ہوتے ہیں, دلہن کے اپنے پاس موجود ہوتے ہیں, تو انہیں پہن کر تھوڑی سی گھر میں چہل قدمی کی جائے, پریکٹس کی جائے. شادی کا وقت آنے سے پہلے یا ان کے استعمال سے 2-4 دن پہلے 8-10 مرتبہ ان کو پہن کر چلیں گی تو ان کا شیپ آپ کے پاؤں کے مطابق ہو جائے گا, اور اچانک پہننے سے جو تکلیف ہوتی ہے اس سے آپ بچ جائیں گے دونوں. اور ہم بات کر رہے تھے کہ وہ آنکھوں میں وائٹ لائنر اور کاجل وغیرہ لگایا جاتا ہے. اگر آج کا تو خیر کافی کنٹرول ہو گیا, ورنہ ایک دور تھا کہ آنکھوں میں کاجل لگایا اور دلہن کی آنکھیں, جب وہ دلہن بنی بیٹھی ہیں ان کی آنکھیں نہیں کھل رہیں, ایسے کیسز کئی ہوئے ہیں. تو اچھی کوالٹی کے یہ کاجل وغیرہ ہوں, لائنر ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوتا بھی ہے تو فوری طور سے قریب ترین کسی ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا جائے. بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ اگر
آنکھوں پر کام کیا گیا ہے تو شادی والوں کے پاس دونوں کے ایڈریسز موجود ہونے چاہیے، کسی فزیشین کے بھی، اسکن اسپیشلسٹ کے بھی اور آئی اسپیشلسٹ کے. ان تینوں کے نمبرز آپ کے پاس ہوں، ان سے آپ رابطے میں ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی اسکن کا، آنکھوں کا، جلد کا یا بالوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا اور کوئی فزیکل یا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ان سے فوری طور سے رابطہ کیا جائے، بجائے اس کے کہ آپ پریشان پھریں کہ کس کے پاس کہاں لے کر جائیں. تو پہلے سے اس کی تیاری کر لی جائے. آنکھوں میں شہد اگر خالص ہے اور آپ کو یقین ہے کہ یہ خالص شہد ہے تو استعمال کیجئے، ورنہ لوگ شہد استعمال کر کے نقصان اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ خالص شہد نہیں ہوتا، اور خالص شہد کا ملنا اتنا آسان نہیں ہے. میں اس سے پہلے بھی مختلف پروگرامز میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ شہد کے استعمال میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بڑے بڑے کمپنیز، یہ جو آپ بڑے بڑے اسٹورز میں جائیے، وہاں ایک یا دو کمپنیز کے علاوہ کوئی بھی کمپنی خالص شہد فروخت نہیں کر رہی. لیکوڈ گلوکوز سے بھری ہوئی بوتلیں رکھی ہیں اور اس میں شاید کسی نے کچھ شہد کی مقدار ملا دی ہو، کوئی بہت ہی خدا ترس انسان ہو تو اس نے لیکوڈ گلوکوز دیکھنے میں بالکل شہد جیسا ہے. اور اس کا میں نے طریقہ آپ کو بتایا تھا کہ اگر خالص شہد ہے اس کی بوتل کو بلب کے سامنے کیجئے، اگر اس میں سے بلب نظر آ رہا ہے یا میکسیمم لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ لیکوڈ گلوکوز ہے، اور اگر ڈیم نظر آ رہا ہے، اس کی روشنی کم سے کم ہو گئی ہے تو اور صاف بلب دیکھ نہیں پا رہے اور اس کا رنگ بھی گہرا ہے اور پھر خوشبو سے بھی پہچانا جاتا ہے، تو اگر یہ بلب نظر نہ آئے اسٹور میں تو اس بوتل کو آپ لے سکتے ہیں. لیکن بہرحال لیکوڈ گلوکوز کی مقدار اس میں پھر بھی شامل ہے. اور دوسرا یہ کہ شہد کو استعمال آنکھوں میں نہ کیا جائے، خاص طور سے ان دنوں میں کوئی رسک لینے کی ضرورت نہیں. اس آئی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ دلہن کے میک اپ میں کوئی وائٹ پینسل یا آئی جو شیڈز استعمال کیے جائیں، کاجل استعمال کیے جائیں تو محفوظ کون سے ہیں، احتیاطیں کیا ہیں، ایک وزٹ کر لینے میں شاید کوئی حرج نہیں، تو پہلے سے ہر چیز کی تیاری کر لی جائے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. اپنا اور شہر کا نام؟ سر محمد یاسین بات کر رہا ہوں گلشن ندیم کراچی سے. یاسین صاحب فرمائیے. ہاں سر جی، میری وائف کو بڑی تکلیف رہتی ہے کافی، تقریباً 3-4 سالوں سے. کیا؟ تو اس کو ہیلتھ کی تکلیف بڑی رہتی ہے کہ ان کو پیریڈس جو ہے نا وہ بہت زیادہ آتے ہیں اور بہت بلیڈنگ ہوتی ہے. تو پھر کافی میں نے علاج کروایا ہے مگر ان سے کوئی خاص اثر کوئی نہیں ہوا. ٹائم ٹو ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اس کی وہ 2-3 مہینے بعد وہ ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں یہ آپ کو خوش رکھے گا، اس لیے اگر ہم تھوڑا اپنے کی گائیڈ کیجیے کہ ہم کیا کریں اس کے لیے. میں عرض کرتا ہوں بہت شکریہ آپ کی کال کا. حدیث مبارکہ ہے، بخاری کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ عورتوں میں، خواتین میں اگر حیض زیادہ آتا ہو تو اس کے لیے کھجور سے بہتر کوئی دوا نہیں. یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. تو اس میں کھجوروں کو استعمال کیا جائے اور 5 دن ایسے گزریں کہ آپ نے صبح، دوپہر اور شام 3 اور اس کے بعد 5 کھجوریں لی ہوں تو عام طور پہ اتنا ہی کافی رہتا ہے. لیکن غذاؤں میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ چھوٹی عمر سے بچیوں کی غذاؤں میں کھجوروں کو لازمی حصہ بنا لیجئے، کہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ بنی ہی خواتین کے لیے ہے، ان کے مسائل کے لیے ہے. اور اس لیے، اور اس کو آئرن کا کیپسول کہتا ہے، کوئی اس کو ٹونک کا کیپسول کہتا ہے، مختلف انرجی کا کیپسول کہا جاتا ہے، اسے طاقت کا خزانہ کہا جاتا ہے، مختلف اس کے نام مختلف زبانوں میں ہیں. کھجوریں 1 عدد تو ہر بچی کے غذا میں روزانہ شامل کی جائے اور 2-3 کھجوروں کے ساتھ. لیکن آپ کے کیس میں یہ ہے کہ آپ 3 کھجوریں صبح، دوپہر، شام، پہلے آدھا گلاس پانی پلائیے، اس کے بعد 3 کھجوریں کھلا دیجئے اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا پانی پلا کر اور آدھے گھنٹے تک کوئی چیز کھلانے پلانے سے اعتراض کیجیے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا اور شہر کا نام؟ میں فاروق کاکڑ بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. جی فاروق صاحب فرمائیے. ہاں ڈاکٹر صاحب، میرے 3-4 سوال ہیں اور ایک اور میں نے آپ سے بات پوچھنی ہے اگر آپ اجازت دیں. جی فرمائیے.
ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے ایریا کا جو پانی ہے وہ تھوڑا سا کھارا ہے، جس کی وجہ سے ابھی میرے بال ہلکے ہلکے گرنے لگے ہیں، جو کہ میرے بال پہلے بڑے گھنے تھے اب ہلکے ہلکے وہ گرنے لگے، ایک یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا، اب میری شادی کو تقریباً 8 مہینے ہو گئے، مگر شادی کے بعد ویٹ بہت بڑھ گیا، تقریباً 8 سے 9 kg میرا ویٹ بڑھ گیا، اور ویٹ بڑھنے کے ساتھ ساتھ میرا پیٹ تھوڑا سا نکل آیا۔ اس پہ اگر کوئی تھوڑا سا آپ مجھے گائیڈ کر دیں۔ اور ایک آپ نے ایک ریسیپی بتائی تھی شادی سے پہلے کے چہرے پہ لگانے کے لیے، جس میں آپ نے زیتون اور دوسرا جو نام لیا تھا، اگر پلیز آپ اس کو ریپیٹ کر دیں۔ اور لاسٹ آخری میں صرف یہ پوچھ جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ سے ہم پروگرام کے بغیر کوئی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اگر وہ کانٹیکٹ کا ذریعہ تو وہ بتا دیں، اگر کوئی کلینک ہے کراچی میں آپ سے ملا جا سکتا ہے یا کوئی اور ایسا طریقہ کار ہے، اگر ہمیں کوئی چیز پوچھنی ہے تو ہم آپ سے کانٹیکٹ کر سکیں۔ ضرور، بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق صاحب، آپ کنٹرول روم سے نمبر لے لیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ تو ناظرین، اور بہت سی خوبصورت باتیں جو کہ صحت کے حوالے سے ہیں دلہا اور دلہن کی، تو انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ دلہن اور دلہا اس موسم میں جو کم و بیش 1 ماہ کا موسم ہوتا ہے، مختلف رسومات اور مختلف قسم کے کیمیکلز سے مسلسل رابطے میں رہنے کی وجہ سے سب میں تو نہیں لیکن اکثریت میں مختلف مسائل جنم لیتے ہیں۔ یہ مستقل نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں، فوری نوعیت کے بھی، یعنی کرونک بھی بن سکتے ہیں، ایکیوٹ بھی ہو کر کلینکس پہنچتے ہیں، لوگ ایمرجنسی میں ٹراما میں پہنچتے ہیں، اور اس طرح شادی کے ساتھ ساتھ چند مسائل بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ ہے مہندی لگانے کا، اور دلہن کے ہاتھ صرف آگے کلائی تک نہیں بلکہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ کوہنیوں تک اس کو مہندی سے بھر دیا جائے، ان کے پاؤں پہ مہندی لگائی جاتی ہے، اور مزید یہ کہ ان کے سر پہ بھی مہندی لگا دی جاتی ہے۔ تو یہ کوئک کون کے نام سے یہ چیز بازار میں ملتی ہے، اور بیوٹی پارلرز میں اگر معیاری کوئک کون یعنی کہ مہندی کی کونس موجود نہ ہوں تو وہ چند دنوں کے بعد خطرناک نتائج کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ ہمارے ہیلتھ ٹی وی پر بھی ایک پروگرام ایسا پیش کیا جا چکا ہے جس میں مہندی کا غلط استعمال یا مہندی میں ملائے جانے والے کیمیکلز جس سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ فوری طور سے رنگ آ جائے، کوئی کون اسی لیے اس کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے نقصانات تو اب ہر زبان پر ہیں، اور جس طرح ہیلتھ ٹی وی نے اس چیز کو اجاگر کیا، گھر گھر اس بات کو پہنچایا، اس کے بعد سے یہ ایک شعور پاکستانیوں میں آ گیا کہ کوئک کون سے بچا جائے، اور اب لوگ نیچرل مہندی اور نیچرل پروڈکٹس کی جانب متوجہ ہوئے ہیں۔ ایک اور چیز ہے وائٹننگ کریم استعمال کی جاتی ہے کہ دلہن کو جلد سے جلد گورا کر دیا جائے۔ اس کے نتائج کیا سامنے آتے ہیں کہ پھر ایسی دلہنیں شادی کے وقت تو شاید کچھ ان کے وائٹننگ آ جائے، کچھ ہلکا پھلکا رنگ ان کا بہتر ہو جائے، اس کے بعد مختلف جلد کے مسائل آتے ہیں، جس میں سب سے کم جلد پہ آنے والے مستقل داغ دھبے، دوسرے نمبر پر برس یعنی کہ سفید نشانات، اور تیسرے میں جلد کا کینسر۔ یہ عام طور پر بہت دیکھے گئے ہیں، اور شادی کے بعد کی دلہنوں میں یہ شکایات عام ہیں کہ 1 ماہ کے بعد ان کی جلد کی رنگت بدلنی شروع ہوئی اور پھر کسی دوا سے کنٹرول نہ ہو سکی۔ سیاہ رنگ کے یا بھورے رنگ کے براؤن کلر کے نشانات ان کے جلد پر بڑے بڑے نشانات آنے شروع ہوئے، اور پھر آگے چل کر کچھ خواتین برس کا شکار ہوئیں، اور وائٹیلگو کے جو مراکز ہیں، برس کا علاج کرنے والے مراکز، وہاں جب انٹرویوز کیا جائے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو زیادہ تر خواتین ہیں وہ شادی کے بعد 1 ماہ کے بعد ہمارے پاس آئی ہیں، یعنی 1 ماہ کی دلہنیں ہمارے پاس ایسے جلدی امراض میں مبتلا ہو کر آئی ہیں، اور 1 سال کے بعد انہیں برس کے معاملات سامنے آئے۔ تو ایسے میں قدرتی ماحول میں رہا جائے، قدرت کی جو اشیاء بنائی گئی ہیں، اب تو ایسی کمپنیاں سامنے آ چکی ہیں کہ جو نیچرل پروڈکٹس کے ساتھ میک اپ کٹس تیار کر رہی ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ پاکستان میں کوئی پہنچا یا نہیں، لیکن اب یورپ میں یہ رواج نہیں ہے۔ پھر دوسری بات، یورپ میں اتنے زیادہ کیمیکلز، میک اپ کا بہت زیادہ استعمال وہاں نہیں ہے، وہاں ان کی ویسے ہی نیچرل اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بیوٹی دی ہے کہ ان کے ہاں
بہت کم اس جانب توجہ دی جاتی ہے. اور اگر وہ میک اپ کی کوئی کٹ استعمال کرتی ہیں, کوئی چیز استعمال کرتی ہیں, تو وہاں میں نے یہ دیکھا ہے خواتین کو تلاش کرتے ہوئے کہ قدرتی نیچرل میک اپ کا جو کسی اچھی شہرت کی کمپنی کے وہ تلاش کرتی ہیں. قدرتی اشیاء سے بنے ہوئے میک اپس کو استعمال کیا جاتا ہے, بچا جاتا ہے کیمیکل سے زیادہ سے زیادہ. تو آپ بھی ایسے ہی بیوٹی پارلرز کا انتخاب کیجئے, اور بیوٹی پارلر والے ایسے سامان کا, ایسے میک اپ کے مٹیریل کا انتخاب کریں جو قدرتی ہو, کیونکہ نقصان پہنچنا پھر ایسے وقت پر جو کہ بہت ہی مبارک سعادت ہے اور انتہائی خوشیوں کا باعث ہوتا ہے, نہ صرف دلہا دلہن کے لیے, دو خاندانوں کے لیے, ان کے دوستوں کے لیے. تو ایسے میں اگر کسی تکلیف سے دوچار کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ مالی لحاظ سے, قانونی لحاظ سے بدحالی اور پکڑ کا باعث بنتا ہے, بلکہ یہ آخرت کے لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے. کہ حدیث مبارکہ بخاری کی کہ جس کا مفہوم ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو ہم جس شعبے میں جو بھی کام انجام دے رہے ہیں, اپنے ہاتھ سے جو بھی کام کر رہے ہیں دوسرے مسلمان کے لیے, کسی بھی انسان کے لیے, وہ بہتر سے بہتر ہونا چاہیے. ریسرچ تحقیق کے ساتھ لایا گیا کوئی کام ہو تاکہ انسانیت کو ہر شعبے میں فائدہ پہنچایا جائے اور انسان اچھی چیزوں سے استفادہ کر سکیں. تو ناظرین, یہ آج کا ہمارا موضوع تھا, اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے بہت خوبصورت موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور یہ ایک سوال تھا فاروق صاحب کا کوئٹہ سے کہ کھارا پانی استعمال کرتے ہیں تو کھارے پانی کو کم سے کم استعمال کیا جائے, اور دوسری چیز ہے کہ وزن بڑھانے کے لیے انجیر کا استعمال کیا جائے. ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے انجیر استعمال کی جائے تو وزن بہت زیادہ بڑا ہوا وزن کم ہو جاتا ہے. اور جو دوسری چیز آپ نے پوچھی تھی, زیتون کے تیل میں قسط شیریں 1 بڑا چمچہ پسی ہوئی اور آدھا پاؤ زیتون کا تیل 2 منٹ گرم کر کے ٹھنڈا ہونے پر ایک بوتل میں دونوں چیزوں کو محفوظ کر لیجئے. روزانہ رات میں سارا گھر لگائے. انشاءاللہ امید ہے کہ ایسی اسکن ہوگی کہ کسی میک اپ کٹ کی ضرورت نہ ہوگی. طب نبوی کی ان ادویات سے استفادہ کیجئے. تو ناظرین, آئندہ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے.